बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से वी स्टार्ट द कॉफ़ी विद CEO सेशन बाय CEO क्लब पाकिस्तान एंड CEO टुडे मैगजीन एट कैफ़े खुदी। कैफ़े खुदी की कैसी जगह है जहां हम CEOs को इनवाइट करते हैं, जिनसे हम उनकी जो स्टोरी ऑफ पेन एंड प्राइड उनसे सीखते हैं कि क्या उनका पेन पॉइंट्स थे, उन्होंने स्ट्रगल किया और अपनी एक कंपनी बिल्ड की, और कंपनी कैसे बनती है, कंपनी के क्या KPIs हैं, और एक CEO के कामयाब CEO के क्या KPIs हैं। तो हम ये सीखते हैं ताकि हमारी जो नई नस्ल है वो उन तजर्बों से और भट्टियों में से ना गुजरे जो कि एक CEO को गुजरना पड़ता है। और पाकिस्तानी जैसे इन्वायरमेंट में बिज़नेस करना रियली 36 महकमों के साथ जंग लड़ने की बात है और अपने आप के साथ जंग लड़ने की बात। तो आज की इस खूबसूरत आज की इस नशिस्त में हमारे साथ एक बड़े खूबसूरत दोस्त हैं खालिद उस्मान साहब, जो कि CEO हैं एक वाटर रेजीम के, जो कि बड़ा ज़बरदस्त इनका क्वालिटी का काम है, जो कि कंपनीज़ को बताते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है, ISOs के जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको कैसे फॉलो करना है, पानी की क्या अहमियत है, पाकिस्तान एज इकॉनमी के क्या चैलेंजेस हैं। तो ये सारी गुफ्तगू हम आज खालिद साहब को वेलकम करते हैं। सर खालिद भाई, थैंक यू वेरी मच टू कैफ़े खुदी। कैसा लगा सर मैनेजमेंट हाउस कैफ़े खुदी सर? और मुझे बड़ी इजाज़त भी बहुत खुशी हो रही है। बेसिकली मैं एक ऐसे कैफ़े में बैठा हूँ बेसिकली जिसकी इंस्पिरेशन इकबाल है एक खुदी। तो मैं बात शुरू करने के लिए, चूँकि इकबाल की बात हुई है, प्लीज़ सर, पॉसिबिलिटीज़ की बात, तो इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है। वाह वाह। कि अजब नहीं कि बदल दे इसे निगाह तेरी, अजब नहीं कि बदल दे इसे निगाह तेरी, कि बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया। हाय पॉसिबिलिटीज। यस। तो बेसिकली वो यहाँ पर जो फर्क है ना, बेसिकली वो इकबाल ये कहता है कि सिर्फ आंख का है, ठीक है ना? सोच का है, सिर्फ आंख और वो सोच का है बेसिकली, अदरवाइज यू हैव एवरीथिंग, ठीक है? तो ये जो मुमकिनात की बात है ना, पॉसिबिलिटीज की बात है बेसिकली, तो ये इंस्पिरेशन है बेसिकली। और मैं समझता हूँ कि आज के नौजवान को आप अगर एंटरप्रेन्योर को आप इकबाल से जोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये खिदमत कर रहे हैं बेसिकली। मैं तो इजाज़त भाई, मैं तो जब अपनी गाड़ी में जब मुझे एनर्जी की जरूरत होती है ना, जब मुझे लगता है कि मैंने खाना भी खाया और मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो फिर मैं वो इकबाल लगा लेता हूँ, ठीक है? रियली? यस। मैं गाड़ी में इकबाल लगाता हूँ, मैं कहता हूँ यार अब मुझे कुछ एनर्जी चाहिए। क्या बात है। तो ये इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब सही बूस्टर जो है, एनर्जी बूस्टर, वो ये जो होती है आजकल जो बच्चे वो पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं, उनमें एनर्जी नहीं है, असल एनर्जी ये एनर्जी है। अगर आज के बच्चे को अगर आप इकबाल से जोड़ दें, देखिए अगर आप इकबाल से जुड़ गए ना, फिर आप आराम से नहीं बैठ सकते, आप कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। सर एक शेर मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, फिर अगला सेशन शुरू करते हैं। इकबाल का ये शेर मुझे बड़ा इंस्पायर करता है कि मुयस्सर आती है, जो इस पॉइंट को मैं इकबाल के लफ्ज़ों में बयान करूँगा कि मुयस्सर आती है फुर्सत फ़कत गुलामों को। मतलब आपने आराम से नहीं बैठना कि मुयस्सर आती है फुर्सत फ़कत गुलामों, नहीं है बंदा हुर के लिए इस जगह में फ़राग, कि फरागत नहीं है बंदा हुर के लिए जिसको अंदर जाग लग जाए। मुझे खालिद भाई ये बताएं, ये कैसे स्टोरी की, क्योंकि आपकी स्टोरी माशाल्लाह आपके चेहरे से, आपकी पर्सनालिटी से लग रहा है बड़े, कुछ लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग कड़े होते हैं, आप सेकंड कैटेगरी में खड़े हुए हैं। सर ये कहाँ से स्टार्ट किया, क्या चैलेंजेस थे, वाला साहब क्या करते थे, कहाँ से स्कूलिंग किया, क्या आज माशाल्लाह सफ़र करते करते यहाँ पहुँचे? लॉन्ग शॉर्ट ये इसका समरी, एग्जैक्टिव समरी आपको मैं कर देता हूँ। मैंने बेसिकली 2000 में अपना बिजनेस शुरू किया, और ये जो कंपनी इस वक्त वाटर रेजीम प्राइवेट लिमिटेड है मेरी, ये मैं 2003 में मैंने एस्टैब्लिश किया। तो अब तकरीबन 18 साल अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल हो गए हैं, और इस वक्त हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर, ये वाटर फिल्ट्रेशन में। बेसिकली हमारा जॉब ये है कि हमारा 95% क्लाइंटेज जो है वो इंडस्ट्री से आती है। हम इंडस्ट्री को डिफरेंट वाटर सॉल्यूशंस, जैसे मिसाल के तौर पर फार्मास्यूटिकल में उनको इंजेक्शंस बनाने हैं, और टेक्सटाइल को डिफरेंट कपड़ा प्रोसेस करना, उनको डिफरेंट पानी चाहिए, स्टील इंडस्ट्री को डिफरेंट चाहिए, तो हम ये मशीनरी बेसिकली टर्न की बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ जैसे वेस्ट वाटर है जो हमारी इंडस्ट्री से, वो पानी जो हम ब्लैक वाटर जो हम वहाँ से निकालते हैं उसको ट्रीट करते हैं, उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो आप उसको डिस्चार्ज कर सकें रेगुलेशंस के मुताबिक। फिर उससे बढ़कर अब इस वक्त हमारी जो स्पेशलिटी है इस वक्त पाकिस्तान में, वो है वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग, और स्पेशली इंडस्ट्रियल वाटर की रिसाइकलिंग। इस वक्त हमारे 2 डज़न से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में, जिसमें हम ऐसी बेशुमार इंडस्ट्रीज की मैं आपको नाम बता सकता हूँ कि जो पिछले कई सालों में, चंद सालों में बहुत फैली हैं। उसमें एक बड़ी वजह यह है कि हमने उनको पानी की जो है ना वो रिसाइकिल करके दिया, अदरवाइज शायद वो उनके लिए इतना
ممکن نہیں ہوتا. تو اس مطلب میرے لیے یہ پیشن بھی ہے اور پریسٹیجیس بھی ہے کہ میں جو بلیک واٹر ہے اس کو ریسائکل کرتا ہوں اور لوگ اس سے انڈسٹری لگاتے ہیں اور میں انوائرمنٹ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. تو ظاہر ہے یہ اسٹیپس کے ساتھ یہ مطلب یہ تو آپ نے جب 2000 میں کیا ایسا موٹیویشن تھا کہ آپ نے کمپنی بنائی, آپ نے تعلیم پہلے بتائی کہاں سے کی تھا کہ آپ, کیونکہ جو ہوتا ہے نا کہ ایجوکیشن ٹو انڈسٹری کا بہت بڑا گیپ ہے, لوگ زیادہ تر جابس کرتے ہیں, آپ نے انٹرپرینورشپ کا راستہ اختیار کیا, یہ ذرا بتائیے کیسے ہوا؟ یہ انسپریشن ہے فور ینگ پیپل, ورنہ ایم بی اے کر کے نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کلچر میں آج بھی اگر میں باہر چلا جاؤں, میرے بہت سارے دوست یو کے میں یو ایس اے میں رہتے ہیں, تو میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے بچے تو جب وہ ایجوکیشن لے رہے تھے تو اسی وقت سوچ رہے تھے کہ میں فلاں کمپنی میں جا کے جاب کروں گا, میں فلاں کمپنی میں جاب کروں گا, وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ وہ انٹرپرینور. لیکن اس کے باوجود میں اجاز بھی یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اس کے باوجود ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان پھر بھی سوچتے ہیں کہ جی ہم انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں, اپنے بزنس کی طرف جائیں. ہمارا کلچر بیسیکلی اس کو تھوڑا سا پروموٹ کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے اسی طرح ہی میں نے بھی, میرے ذہن میں بھی یہی بے شمار سوالات تھے کہ میں انجینئرنگ کر کے کچھ لیٹ فارغ ہوئے, کچھ ہمارے جو میرے کلاس فیلوز تھے وہ مجھ سے زیادہ سینئر تھے انڈسٹری میں, تو مشکل لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ جا کے کام کریں, ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کی بہت ساری باتوں میں, اور یہ شوق تھا کہ اپنا بزنس کیا جائے. اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ذرا مشکل کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہوگا. تو بہرحال ہم اس پہ جمپ ان کیے, اور پھر اس کے بعد صرف ایک کوالٹی ایسی تھی جس نے اس میں قائم رکھا اور یہاں تک پہنچایا, وہ یہ تھا کہ جب کسی کام کو شروع کرنا تو پھر بیچ میں نہیں چھوڑنا. ٹھیک, ادروائز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اٹس اے لانگ اسٹوری, اس میں کئی ایسے وقت آئے کہ جب اٹ واز ناٹ ایزی کہ اس کو میں کنٹینیو کر سکے, لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کے اندر 2 چیلنجز آتے ہیں کسی بھی انٹرپرینور کو بننے کے لیے نا, شروع میں انیشیل ڈیز میں جب وہ اسٹارٹ اپ ہوتا ہے, 2 چیلنجز بڑے سیریس ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, اور کیسے اوور کم کیا, یہ میرا سوال ہوگا. پہلا چیلنج ہوتا ہے جی, وہ ہوتا ہے آپ کی کیش فلو کا. آپ کے پاس فائنانسز نہیں ہوتے, پیسہ جیب میں نہیں ہوتا, آپ نے کوئی کیپٹل انویسٹمنٹ کرنی ہے, کوئی بزنس رن کرنا ہے. سیکنڈ چیلنج آتا ہے کیش فلو کے بعد وہ ہیومن ریسورسز کا, کہ آپ کو کام کے بندے نہیں ملتے, ٹیم نہیں بن پاتے, کیونکہ کامیابی کسی بھی ادارے میں بننے میں یا کسی سکسیزفل سی او بننے میں وہ ٹیم ہوتی ہے, انڈیویجول کچھ نہیں کر سکتا. دونوں چیلنجز فیس کیے اور کیسے اوور کم کیے؟ اچھا, ایک چیلنج اس میں اضافہ کر دوں, مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے میرے جیسے انٹرپرینور کے جو بہت مطلب میں ایک لوور مڈل کلاس سے بیسیکلی, میرا ہمبل فیملی سے آپ کا تھا بالکل. میرے والد بیسیکلی ایک شاپ کیپر تھے, ایک گو کہ وہ بہت انوویٹو آدمی تھے. میں اس کا اگر موقع ملا تو میں اس بات کروں گا. تو مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ جو ہم جیسے انٹرپرینورس بنتے ہیں نا, جو مڈل کلاس سے آتے ہیں, ان کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرومسز کو کیپ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی سفید پوشی بھی بچانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور اس سے یہ جو آپ نے 2 واقعات کا ذکر کیا, جیسے کیش فلو کی آپ نے بات کی, ہیومن ریسورس کی, یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے, یہ تھوڑا سا اور بھی ٹف ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مجھے اپنے پرومسز کو کیپ کرنا ہے, مجھے ڈیلیور کرنا ہے. جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو ان کی عزت جلدی خطرے میں آ جاتی ہے, رسک ان کا سائیکولوجیکل رسک ہوتا ہے, فیملی رسک. امیر آدمی ہوتا ہے نا, اس کی عزت اتنی جلدی خطرے میں نہیں آتی. وہ بڑی صحیح بات کی آپ نے. اس کو اتنا تو جو نیچے سے آتا ہے نا, اس کو یہ بہت جلدی فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اگر نہ کام ہوا نہیں کر سکوں گا, تو سر رشتہ بھی نہیں ملنا. یس, انہیں پپی نے بھی رشتہ دینا. تو یہ سارے چیلنجز ہیں. لیکن دیکھیں اس میں ایک بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیڈیکیشن آپ کی ہے اور آپ کی اگر ڈیسٹینیشن کے اوپر نظر ہے, تو پھر آپ کو غیب سے بھی مدد آتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور پھر چیزیں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور چلنا شروع ہو جاتی ہے. جو ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ڈیڈیکیشن, کہ آپ کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ بیسیکلی اپنے گولز کو پرسو کر سکتے ہیں. واہ واہ واہ. سر آگے چلتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ واٹر دی چین کی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بزنس کو آپ نے جو لے کے چلے, کیسے سٹارٹ کیا اور کہاں تک پہنچے, کیا اس کی اس وقت گروتھ ہے, اور فیوچر میں نیکسٹ 5 ایئرس میں واٹر ریجیم کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے, ہم پہلے 10 سال تو ایجاد بھی وہ ایسے تھے کہ جس میں کبھی آگے ہو گئے, کبھی پیچھے ہو گئے, کبھی ایسے لگا کہ شاید یہ کنٹینیو نہیں کر سکیں گے, کبھی ایسے لگا کہ نہیں یہ اب بالکل ٹھیک چلے گا. تو پہلے 10 سال تو ہمارے ایسے تھے. جب میں نے شروع کیا نا, تو جو ہماری کمپیٹیٹرز تھے نا, جو ہمارے مقابلے کی کمپنیز تھیں, وہ جو کام کر رہی تھی نا, وہ بڑا روایتی اور کنونشنل قسم کا کام تھا.
تو میں نے حساب لگایا کہ اگر میں نے بیسیکلی میں اسی روڈ میپ کو فالو کروں گا تو میں ہمیشہ ان سے 10-15 سال 20 سال پیچھے ہی رہوں گا. تو میں نے کیا کیا وہاں پر میں نے بالکل ایک ڈفرینٹ لائن لی. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, میں پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی لے کے آؤں گا اور اس ٹیکنالوجی کو پاکستان کی مارکیٹ کے لیے افورڈیبل بناؤں گا اور سکسیسفل بناؤں گا. میں نے ڈفرینٹ پاتھ لیا. جب میں نے یہ لیا اس وقت شروع میں تو لوگوں نے مجھے یہ سمجھا کہ یار یہ عجیب سا کام ہے, یہ کوئی میرا مطلب یہ جیسے آپ نے کہا نا وہ پاگل آدمی ہے, جیسے نا یہ کیا کر رہا ہے, اس کو کوئی جن چیزوں کو میں لے کے مارکیٹ میں جا رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کبھی آپ سے بکیں گی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن میری فیوچر کے اوپر نظر تھی. مجھے پتا تھا کہ نہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جب بلائیں گے مجھے اور آگے مجھے یہ بزنس دیں گے کہ میں بیسیکلی فیوچر ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو وہ الحمدللہ وہی ہوا کہ 2010 کے بعد ایک ٹرن اراؤنڈ ہم نے دیکھا اور انٹرنیشنل کمپلائنس کچھ اس طرح کی ہوئی. اب الحمدللہ اس وقت ہم اپنے سیکٹر میں جیسے میں نے کہا وی آر لیڈنگ, اور ہماری اگر 2 لفظوں میں آپ اسپیشلٹی بیان کریں کمپنی کی تو وہ یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل ٹیکنالوجیز جو باقی دنیا میں سکسیسفل تھی ان کو پاکستان میں لائے, ان کو پاکستان کی انڈسٹری کے لیے افورڈیبل بنایا اور ساتھ میں ان کو سکسیسفل بھی بنایا یہاں پر, ٹھیک ہے نا. اور اسی وجہ سے آج الحمدللہ واٹر رجیم جو ہے وہ لیڈنگ. آپ ایک بات بتائیے کہ سب سے زیادہ ہماری اس گورنمنٹ کا 2 چیزوں پہ بڑا رہا ہے فوکس, ایک ٹورزم پہ اور ایک انوائرمنٹ پہ. کلین پاکستان کا بڑا سلوگن تھا پرائم منسٹر کا بھی. اس میں بتائیں کہ جو آپ نے کہا ٹاکسک جو پانی ہے, یہ جو دوسرا پانی ہے, یہ چیزوں کو ہماری لائف کو ہماری آپ نے دیکھا ویجیٹیبلس کے اوپر وہ گندا پانی سے وہ بنا رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر کیا پالیسی کے حوالے سے بتائیے گا آپ نے کیا کوئی ان کے اوپر ڈینٹ ڈالا ہے؟ کیونکہ یار اور یہ جو خاص کر جو فوگ آ رہی ہے اور یہ پانی جو ہوتا ہے نا جو ایک سب سے بڑی قیمت, اور ہمارا واٹر لیول نیچے جا رہا ہے, اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے, پانی کو چوری ہو رہا ہے چیزیں. اس کے اوپر کیا آپ کی ایز اے بزنس کمیونٹی کے لیڈر کے طور پہ کیا ٹیک ہے سر؟ دیکھیے میں جب بھی اس پہ اگر آپ کو یہ کہوں کہ بڑا سیریس ایشو ہے یہ. یس دیکھیں اگر آپ پچھلے 2-2.5 ماہ سے اگر آپ کو CNN اور BBC سننے کا موقع ملا ہے, لیٹس یا جو انٹرنیشنل چینلز ہیں ہمارے ہاں, تو انفارچونیٹلی جو اس وقت کمپٹیشن چل رہا ہے وہ تو ہم تو بھی اپنے ڈومیسٹک ایشوز سے ہی باہر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کرتے ہیں, اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے پچھلے, تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایشوز چینج ہو گئے. اس وقت کلائمیٹ جو ہے وہ دنیا میں نمبر 1 ایشو, انوائرمنٹ کلائمیٹ. ابھی دیکھیں ابھی اسکاٹ لینڈ میں بھی ایک کانفرنس ہوئی ہے جس کو پریزائڈ کیا ہے جو بائیڈن نے, ٹھیک ہے. اب اس میں انہوں نے بڑے فیصلے کیے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو سائنٹسٹ کا اس کے اوپر آیا نا جی جو کمنٹ آیا, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے لیڈرز نے ہمیں مایوس کیا. اس کے باوجود کہ آپ نے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے گلوبل لیڈرز ہمیں ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اجازت بھی 2030 ہمارے پاس اگلے 7 سال ہیں. اگر ہم نے دنیا کے گلوبل ٹیمپریچر کو جو کہ اگر پچھلے 25 سال میں یہ 1.2 ڈگری بڑھ گئے, اور اگر 7 ایئرز میں اگر یہ 1.5 ڈگری مزید ہے, جس کا کہ پورا چانس ہے کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہی بڑھے گا اگر ہم, اور گلیشیئرز جو میلٹ ہوں گے, تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ کئی شہر دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور کراچی از ون آف them. آپ نے اگر آپ کو یاد ہو 3 ماہ پہلے ویژول جو آپ نے ڈینمارک میں اور جرمنی کے دیکھے ہیں, لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے, ان کے ڈیمز ٹوٹ گئے اور رات کو لوگ سوئے ہی وہاں سے بہ گئے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں کلائمیٹ ناؤ از اے بگ ایشو. دیکھیں ہمیں اپنے پانی کو بچانا ہے, ہمیں اپنی, اب دیکھیے اس وقت آپ کے پاس لاہور میں بڑے بزنس مین ہیں, لوگوں کے پاس کروڑوں اربوں روپے, لاہور میں بہترین گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی روڈز کے اوپر, لیکن ہر بندے کو اس وقت N95 ماسک کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں وہ ڈیزاسٹر ہے. ہمیں الٹیمیٹلی ہمیں اپنے گلوبل ایشوز کو سیٹل کرنا ہوگا, جو اپنے لوکل ایشوز کو, ڈومیسٹک ایشوز کو سیٹل کرنا ہوگا, ایون کنٹریز کو آپس میں سیٹل کرنا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر اگر دلی صاف نہیں ہوتا تو لاہور صاف نہیں ہو سکتا, آپ جو مرضی کر لیں, اور اگر لاہور صاف نہیں ہوتا تو دلی صاف نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو اپنے ایشوز کو ختم کرنا ہوگا, اور ایک دشمن جو بیسکلی اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن ہے وہ انوائرمنٹ میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ ہے, اس کے خلاف لڑنا. ایک ہم نے نا ایک سب پڑھتے تھے جو انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے واٹر پولیوشن, ایک ہے ایئر پولیوشن, اور ایک آپ کی جو ہوتی نا جو میرین پولیوشن, ٹھیک ہے, وہ جو اس میں واٹر میں آ جاتی ہے, تو ایئر پولیوشن. ایک ہوتی ہے جو مورل پولیوشن ہے, کیونکہ یہ اس کا کیا علاج ہے سر جی؟ واٹر پولیوشن کے تو آپ نے بات بتا دی کہ یہ ہو رہا ہے, پانی کے ہوا کے اندر یہ ٹاکسیسٹی ہے, بہت زیادہ انوائرمنٹ لاہور تیسرے نمبر پہ آ گیا. تو یہ اصل میں پولیوشن ہے کہاں؟
دیکھیے آپ نے دونوں پوزیشنز بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے آپ کی پہلی بات کا تو میں دوسری بات کا تو میں مختصر سا جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو مورل پولوشن ہے نا بیسیکلی یہ بھی دیکھیں جس کا تعلق الٹیمیٹلی پراسپیرٹی اور ایجوکیشن کے ساتھ. اگر آپ پراسپیرٹی والے روڈ پر اور تعلیم والے روڈ کے اوپر جائیں گے تو یہ جو بیماری ہے نا بیسیکلی یہ کئی دفعہ غربت کی بیماریاں ہیں, یہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا لیکن جو آپ انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں اپنے جو طریقے ہیں جو ہم نے مثال کے طور میں 50 سال کا ہوں تو میں نے جو 50 سال میں جو میں نے طریقے سیکھے ہیں نا اب ان کو مجھے تبدیل کرنا. ٹھیک ہے نا. اب مجھے ایک نئی بنیاد رکھنی ہوگی کہ مجھے جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میں وراثت میں صرف اپنے بچوں کو پیسے اور گھر دے کے نہ جاؤں, ایک اچھا انوائرمنٹ بھی دے کے جاؤں. یوں سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم یوں سوچیں تو بات بنے. مطلب اب انوائرمنٹ خالی پراپرٹیوں کے ساتھ نہیں کہ خالی آپ نے کتنے پلاٹ اور گھر دیے اپنی نئی جنریشن کو بزنس دیا, اصل میں وہ انوائرمنٹ کتنا جس میں وہ سانس. میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ جو بھوک ہے نا جو لوگ کہتے ہیں روٹی اور یہ میں کہتا ہوں روٹی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز تو ہوا ہے, آکسیجن ہے, اور اس سے بھی امپورٹنٹ چیز جو روشنی ہے. اگر فوگ ہوگی, آپ کو میں نے ریسرچ کیا پتہ چلا سویڈن میں یا جو نارویجن کنٹری میں سب سے زیادہ سوئسائڈ ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے وہاں تو فوگ رہتی ہے, سورج نہیں نکلتا, لوگ روشنی نہیں دیکھتے اور ڈپریشن میں چلا جاتے ہیں. ڈپریشن میں پھر وہ سوسائڈ کی طرف نکل جاتے ہیں. وہی وجہ ہے. تو ہم وی آر لکی کہ اتنی سن لائٹ ہمارے پاس الحمدللہ ہے. لیکن اب آپ دیکھیں لاہور میں اس وقت کیا کہا جا رہا ہے کہ لاہور اس وقت دنیا میں سب سے گندا شہر ہے. اس کے باوجود کہ لاہور کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ لاہور ایک گرین شہر ہے. تو وہ جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو ہماری جو سن لائٹ کی بات کر رہے ہیں نا سر, جرمنی میں جاپان میں 20-22% انرجی نیڈس سورج کی روشنی سے پوری کرتے ہیں. حالانکہ جب سورج مہینہ نکلتا ہے, پاکستان میں 11 مہینے سورج نکلتا ہے, اور ہم صرف مرچیں سکھاتے ہیں اور بالوں میں مہندی لگا کے دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں, اس کو دھوپ کو ضائع کر دیتے ہیں. اس میں سنت اللہ کے خلاف ورزی کرتے ہیں. سر آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ خالد بھائی اس ساری جو پروسیس میں ایک کامیاب CEO, ایک کامیاب انٹرپرینور, اس کے اندر 3 کمپیٹنس اگر میں پوچھوں کہ اعجاز یہ اگر کوئی نئی نسل کے بچے اگر آج اپنا سوچتے ہیں کہ اگلے 20 سال میں ہم نے یہاں پہنچنا ہے, وہ 3 کور کمپیٹنس آپ کہیں ڈگریاں چھوڑ دیں, آج کا ڈگری کا زمانہ آؤٹ ہو گیا, وہ کمپیٹنس کا زمانہ ہے, صلاحیتیں. تو 3 کور کمپیٹنسز کیا ہیں؟ ٹھیک, دیکھیے ایک کسی بزنس کے لیے نا جی, بزنس کے اندر نا 2-3 اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. یس سر. ایک اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں آپ کے کسٹمر, ایک اسٹیک ہولڈر وہ ہوتے ہیں جو آپ کے سپلائر ہوتے ہیں, اور ایک اسٹیک ہولڈر وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے امپلائیز ہوتے ہیں. اب اس ٹرائکا کے اندر اگر ایک بھی ایسا ہے, اگر ایک بھی اسٹیک ہولڈر ایسا ہے جو آپ سے مطمئن نہیں ہے تو آپ کا بزنس ترقی نہیں کر سکتا. بس اگر نئے انٹرپرینورز جو ہیں مطلب کسٹمر ہو گئے, امپلائیز ہو گئے, اور تیسرے آپ کے سپلائرز. دیکھیں اگر آپ اس ٹرائکا کو اگر آپ ان 3 لوگوں کو ہیپی رکھ سکتے ہیں تو دین یو آر جو ہے نا سکسیزفل بزنس مین, آپ پھر ایک کامیاب بزنس مین ہیں. اور یہی وہ 3 چیزیں ہیں جس کو بیسیکلی دیکھیں آپ اپنے امپلائیز کا خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے, آپ اس کے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے نا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کو ڈیولپڈ ہیومن ریسورس نہیں ملے گا, اسکلڈ نہیں ملتے بندے. اس وقت بھی مارکیٹ میں ابھی تھوڑی سی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے تو آپ دیکھیں اس وقت اسکل لیبر بالکل مارکیٹ سے ختم. تو آپ کو تیار, آپ جیسے آپ نے یہ جو بنائی ہے یہ سارا آپ CEOs کو تیار کرتے ہیں. اسی طرح بے شمار اکیڈمیز ہیں جو بیسیکلی نیچے والے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو اب ہمیں ضرورت ہے اس طرح کی چیز, بلکہ ایون ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم اپنا ہیومن ریسورس. تو ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنا پڑے گا, آپ اپنے کسٹمر کو ہیپی کرنا رکھنا پڑے گا, جو بہت امپورٹنٹ ہے سپلائر ہے. اچھا پھر ایک پوائنٹ یہ ہو گیا کہ CEOs, اب کمپیٹنس کی طرف آ جائے. یہ تو ہو گیا نا آپ کی امپلائیز کو 2 کور کمپیٹنس بتائیں جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں. ایک تو یہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ نے اس کو, یہ تو سروس ہے جو آپ دے رہے ہیں اپنے تینوں اسٹیک ہولڈرس کو. کمپیٹنس 2 کمپیٹنس بتائیں. دیکھیں ایک تو سیدھی سی بات ہے ڈیڈیکیشن ہے. جب آپ کام کے اندر جاتے ہیں نا جی, تو سب سے پہلے جو چیز آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ کو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ آپ کوئٹ کر جائیں. اتنا آسان کام نہیں. جب آپ انٹرپرینورشپ بڑے پوائنٹ آتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے گیو اپ ہو جاتا ہے, میں اس میں سے کوئٹ کر جاؤں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آسان. بس یہ وہ وقت ہوتے ہیں جو بیسیکلی آپ نے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ڈیڈیکیشن اور اپنا ہیومن ریسورس اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. مجھے انٹرپرینورز جو ہیں مثال کے طور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری 10-12 سال ایسے ہیں کہ جس میں میرے بزنس نے ذرا زیادہ ترقی کی, اور ان 10-12 سالوں میں مجھے جو ڈفرینٹ چیز لگتی ہے وہ یہ کہ میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی آخری 10 سال. مطلب سچ میں آپ نے اپنی خود ہی ڈیولپ کی. یس, میں مجھے کوئی کانفرنس USA میں نظر آئی, میں وہاں چلا گیا.
مجھے یو کے میں نظر آئی, مجھے لمز میں وہ اپرچونٹی نظر آئی. مطلب آپ نے کنٹینیوس جسے کہتے ہیں CPD, کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا. تو یہ تو کہتے ہیں نا گروتھ مائنڈ سیٹ بیسیکلی, کہ آپ گروتھ مائنڈ سیٹ میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار میں کسی طرح, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس ہم نے اپنے والد صاحب سے سیکھنا ہے یا انوائرمنٹ سے سیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے. بزنس سیکھنے کے لیے آپ کو اسپیشل کسی جگہ کے اوپر جانا چاہیے. ہمارے ہاں جو چیز لیک کرتی ہے نا لوگوں کو, وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھنا, ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو بس ایسے دھکے کھا کے سیکھنے والی چیز ہے. شاید نہیں, ایسے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کو اسٹرکچرڈ وے سے سیکھتے ہیں, انسٹرکچرڈ وے سے نہیں سیکھتے. آگے چلتے ہیں. ایک CEOs کا سب سے بڑا آج کا جو کورونا آیا, کووڈ آیا, کیا آپ نے خالد عثمان نے کیا سیکھا, کیا کی لرننگس آف کووڈ تھی؟ دیکھیے جب کووڈ آیا اور ایک دم سے میں دبئی سے بھی واپس آیا تھا, اور اگر میں 4-5 دن دبئی میں اور رہتا تو شاید میں پھنس جاتا, کئی ماہ کے لیے وہاں پر پھنس جاتا. واپس آئے ہیں تو ایک دم سے ظاہرہ پاکستان, اور پاکستان پورا شٹ ڈاؤن ہو گیا, لاک ڈاؤن میں. ایک دفعہ تو ایسے لگا کہ اٹس اینڈ آف دی ورلڈ, یہ دنیا ایک بڑا ختم ہونے جا رہی ہے. فیئر آئی, ٹھیک ہے نا جی. تو پہلے 10-12 دن تو ہم نے گھروں میں پکنک اور باربیکیوز میں گزار دیے. وہ بھی ٹائم گزر گیا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ 10 دن 15 دن کے بعد یہ کرائسس ختم ہو جائے گا, اور جب ہم 15 دن کے بعد جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو پھر دنیا ساری. لیکن پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں, اٹس ناٹ اینڈ آف دی ورلڈ. تو پھر ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس کووڈ میں جہاں بے شمار کرائسس ہیں وہاں بے شمار اپرچونیٹیز ہیں. تو ہم نے ان اپرچونیٹیز کو دیکھنا شروع کیا, اور آپ یقین کیجئے کہ میں یہ کمفرٹیبلی کہہ سکتا ہوں کہ ہم کووڈ کے بینیفیشری ہیں, اس کے وکٹم نہیں. اچھا, ٹھیک ہے. یعنی اس کووڈ کے اندر ہمارے بزنس نے پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ گرو کیا, الحمدللہ جو ہے نا وہ گرو کیا. ہم پہلے سے زیادہ اچھی پوزیشن, ہم نے نئے طریقے سیکھے, اور وہ ٹیکنالوجیز اور وہ چیزیں جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یار یہ اگلے 10 سال 15 سال 20 سال میں جا کے ہمیں ان کے ساتھ فیملیئر ہونا ہے, ہم دنوں میں ان کے ساتھ فیملیئر ہو. کیا بات ہے. پہلے مجھے یاد اچھی طرح کہ ہر مہینے مجھے کہیں ایک انٹرنیشنل ٹرپ کے اوپر جانا پڑتا تھا. ہم جاتے تھے تو پھر بھی ہماری میٹنگز ہونا اور یہ وہ. اب ہم زوم پر مائکرو ٹیم کے اوپر جب میٹنگ کر رہے ہیں تو سارے لوگ اویلیبل ہیں, جو وہ میٹنگز اور وہ ساری چیزیں ہم پہلے نہیں کر رہے تھے. تو کووڈ نے الٹیمیٹلی, میں یہ سمجھتا ہوں, میں صرف کووڈ کی بات نہیں, میں ان لوگوں میں ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کرائسس کے اندر ایک اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے. بزنس مین کون ہوتا ہے؟ بزنس مین صرف وہ ہوتا ہے جو کرائسس کو نہیں دیکھتا, جو اس میں چھپی ہوئی اپرچونٹی کو دیکھتا ہے. وہ بزنس مین ہے جو دوست کرائسس کو دیکھتا ہے. میرے نزدیک بیسیکلی وہ بزنس مین. آگے چلتے ہیں. یہ جو اسٹریس آتا ہے, جیسے کووڈ میں اسٹریس آ گیا, بزنس میں کچھ بینیفیشری سے ہو گئے تو کچھ وکٹم ہو گئے. ٹھیک ہے, ادر کیس, کیونکہ اگر بینیفیشری ہیں تو پھر زیادہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں, زیادہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, اور اگر وکٹم ہے تو آپ کے پاس بزنس بھی نہیں ہے. ادر کیس میں جو اسٹریس ہے از اے فیکٹ آف لائف. ٹھیک ہے, بندہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے, فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں, اچھے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کرائسس کو, اسٹریس کو کوپنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں خالد عثمان, کیسے مینیج کرتا ہے؟ کوئی دوڑیں لگاتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, کوئی فلنتھراپسٹ بن جاتا ہے. خالد عثمان کی کیا اسٹریٹجیز آف کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں؟ دیکھیے میں نے پچھلے چند سالوں سے جب بھی میرے اوپر کوئی کرائسس آیا, اور آپ نے جو کرائسس بات, پاکستان میں ایک بڑا کرائسس یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہمارے کیس میں کیا کہ اسکل لیبر نہیں, ہمیں بڑی مشکل سے لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ آپ کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, کئی دفعہ آپ کو میں نے جب بھی کرائسس آتا ہے تو میں اجازت بھائی میں پلاننگ کرتا ہوں کہ اس کرائسس کو میں کس طرح اپرچونٹی میں کنورٹ کرتا ہوں. ویری گڈ. میں پہلے سے زیادہ انگیج ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, مطلب آؤٹ آف باکس تھنکنگ. یس, آؤٹ آف باکس سوچتا ہوں, اور میں سوچتا ہوں کہ میں نے غلطی کیا کی ہے. میں ہمیشہ جب بھی میں نے آپ نے سوٹ انالیسس کرتے ہیں اپنا, جب بھی میں کسی کرائسس سے گزرتا ہوں تو میں ہمیشہ اپنی غلطی نکالتا ہوں کہ میں نے کیا غلطی کی اور کون سی امپروومنٹس مجھے اپنے سسٹم کے اندر یا چیزوں کے اندر لے کے آنی کہ دوبارہ میرے اوپر یہ کرائسس نہ آئے. تو یہ وہ 2 طریقے ہیں. میرے پاس جو سولوشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں جب بھی میرے پہ کرائسس آتا ہے میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس کرائسس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا. اور الحمدللہ میں نے پچھلے 2-2.5 سال میں ایسے کئی کرائسس میرے اوپر آئے. میں آج جب سوچتا ہوں میں کہتا ہوں وہ کرائسس تھا, لیکن میں نے یہ پلان کیا تھا کہ میں نے اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کیا, اور وہ اپرچونٹی میں پھر کنورٹ ہوا. تو یہ صرف سوچنے کی بات ہے. میرا خیال ہے یہ جو اسٹریس ہے نا, بیسیکلی یہ صرف اینگل کی بات ہے, یہ صرف سوچنے کی بات ہے کہ آپ اس میں کوئی شبہ نہیں. دیکھیں, ایک ہیلدی سا اسٹریس آپ کے لیے ضروری ہے. یہ اسٹریس ہی ہے نا بیسیکلی, وہ پازیٹیو اسٹریس ہوتا ہے جو آپ کو ابھارتا ہے کہ آپ کو صبح اٹھنے پہ اٹھاتا ہے, اٹھو. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ اسٹریس کے جو آپ کو کچھ کرنے کے لیے ابھارتا ہے, اٹس ویری گڈ فار یور سکسیس. لیکن وہ سکسیس کے جو آپ کی پرفارمنس کو گرا دیتا ہے وہ برا ہے.
وہ نیگیٹو وہ آپ کی انرجی سک کر لیتا ہے. بیسیکلی یہاں بیریئر لگانا, آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے, وہ آپ کو اسٹریس انرجی دیتا ہے, ٹرین کرتا اور کہتے ہیں نا گیو می دا اسٹریس اٹ از ہولڈنگ می. گیو می ہے. دا. اور دوسری بات میرا ایک اور فارمولا ہے, وہ یہ ہے کہ میں نیگیٹو لوگوں کو اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ مائنس کر رہے ہیں, ٹاکسک پیپل. بیسیکلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس مجلس میں بیٹھ کے میری انرجی میں اضافہ ہوا اور کس مجلس میں بیٹھ کے میری انرجی میں کمی آئی. جس مجلس میں میری انرجی کم ہوتی ہے نا, میں وہ اوائڈ کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے جو کیفے خودی ہے, اب آپ مستقل پکے ممبر ہیں, اور اس میں پیسے نہیں دینے پڑتے. اس میں صرف جو ہوتا نا, اس میں صرف جو عشق والے لوگ ہیں نا, یہ جو فقر والے لوگ ہیں, یہ ان کے لیے ہے. باقی میں نے کہا اگر آپ نے اپنی انرجی لینی ہے تو آج ادھر یہ انرجی ہاؤس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی دیکھیں تھاٹس بہت پاورفل ہیں. صرف کئی دفعہ میں نے دیکھا لوگوں کو, صرف ایک لائن, ایک فکرہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم صرف بیسیکلی ہم چونکہ نیگیٹیوٹی بانٹنے میں ذرا زیادہ پی ایچ ڈیز ہیں ذرا زیادہ کرتے ہیں. ادروائز صرف ایک فکرہ, ایک لائن لوگوں کی زندگی بدل. وہ ایک فکرہ میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ فکرہ ان کو محبت سے شیئر کرتا ہوں کہ سورج کے نکلنے کو سویرا نہیں کہتے, سوچوں کے بدلنے کو سویرا کہتے ہیں. انداز نظر منظر بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. تو انداز نظر جو ہوتا ہے نا جی, وہ اصل میں اصل چیز ہوتی ہے کہ منظر بدل دیتا ہے. انداز نظر منظر بدل, اور کہتے ہیں کسی چیز کو واصف علی واصف کہتے تھے کہ چھوٹا دیکھنا ہو یا دور سے دیکھو یا غرور سے دیکھو, ورنہ کوئی چیز کائنات میں چھوٹی ہے. سر آگے چلتے ہیں. بتائیں کہ یہ جو غصہ ہے یہ پاکستانی کیونکہ ایموشنل فارم ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے جی, تو بتائیے کہ اس کا کیا علاج ہے, کیونکہ پاکستانیوں میں ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. سر کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں, ذرا کو ایون ہمارے پولیٹیکل لیڈر سے لے کر اوپر سے لے کر ڈاؤن دا لائن گھروں تک, سر ڈیورسز ہو رہی ہیں, ریلیشن شپ بروکن فیملیز بڑھ رہی ہیں. صرف ایک ایسا ڈیڈلی ایموشن ہے جس کو ہم اینگر کہتے ہیں, وہ قابو نہیں ہوتا. بعد میں پھر ریگریٹ گلٹ میں چلے جاتے ہیں لوگ. کیا علاج ہے اس کا؟ ویسے تو جب سے دنیا بنی ہے نا جی, تو ہم دیکھیں اس وقت سے ایک انسان کے اندر ایک بیسیکلی اس کی ایک ضروریات ہیں جو فوڈ ہے, جس کو خوراک چاہیے انرجی کے لیے, اور یہ ساری چیزیں چاہیے جو تاکہ وہ چل پھر سکے. کیونکہ اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا, پانی نہیں پیے گا, آکسیجن نہیں لے گا, تو وہ ظاہرہ سروائیو نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک نیچرل نیڈ باڈی کی وہ یہ ہے کہ بیسیکلی جو کہ مذہب پوری کرتا ہے پوری دنیا. اب پرابلم یہ ہے لوگوں کا کہ ہم لوگ مذہب سے بہت دور چلے گئے. ٹھیک ہے, نتیجتاً ہم جو یہ خوشی ہے اور یہ جو جذبات ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, مثال کے طور پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں یار یہ میوزک پروگرامز ہیں, یہ جو سانگز ہیں, اب دیکھیں آپ ایک سانگ سنتے ہیں 4 دفعہ 5 دفعہ, آپ کا دل بھر جاتا ہے. اب آپ کو ایک نئی ویڈیو چاہیے, آپ پھر وہ سنتے ہیں, پھر آپ کو اس سے بھی دل بھر جاتا ہے, پھر آپ کو ایک نئی چیز چاہیے. تو بیسیکلی پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہمارا یہ جو ایک کنیکشن تھا نا اس کے ساتھ, اور ہمارے پاس لوگ تھے جو بیسیکلی ہمارے گھروں میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے علاقوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ہمیں بیسیکلی جو ہمیں کام کرتے تھے, ہمیں زندگی کا مقصد, وہ مسنگ ہے. ٹھیک ہے, نتیجتاً کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں, آپ شام کو جاتے ہیں تو سب سے پہلے گھر میں جا کے آپ ٹی وی آن کرتے ہیں, اور آپ وہ بیک ٹو بیک 7 سے 8, 8 سے 9, 9 سے 10, 10 سے 11 والا جب آپ ٹاک شو سنتے ہیں نا, اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے دن میں جتنے پلان بنائے ہوتے ہیں کہ جی میں اگلے دنوں میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا, آپ ان کو گرانا شروع کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار پاکستان تو اگلے ہفتے میں ختم ہو جائے گا, تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, اور جب آپ ناکامی پہ جا رہے ہوتے ہیں نا, تو اپنی ناکامی کو ڈالنے کے لیے آپ کو کئی لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر جب میں ناکام ہو رہا ہوتا ہوں نا جی, تو مجھے چاہیے کہ یار کسی طریقے سے میں اجاز صاحب کے اوپر اپنی ناکامی ساری ڈال دوں اور فلاں کے اوپر ڈال دوں. بلیمنگ اور کمپلیننگ شروع ہو جاتی ہے. تو جب شام آتی ہے نا, تو 7 سے لے کر 11 بجے تک ہمیں انف مٹیریل مل جاتا ہے کہ ہم اپنی ناکامیاں کسی اور کے اوپر ڈال کر, عمران خان پہ ڈال دو, کسی پہ بھی ڈال, فلاں پہ ڈال دو, سسٹم پہ ڈال دیں, اپنے ملک پہ ڈال دیں, حالات پہ ڈال دیں, انوائرمنٹ پہ ڈال دیں, اور اس کے بعد ہم ریلیکس ہو کے سو جائیں کہ یار ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے, الحمدللہ ہم نے سارا کچھ ٹھیک کیا ہے, یہ سارا تو اب چونکہ حالات ہی ایسے ہیں. تو وہ بیسیکلی چیز ہے. پاکستان میں تو ویسے بھی ناکامی تو زیادہ تر اپنے ابے پہ ڈال دیتے ہیں لوگ, کہتے ہیں اب اس کے بعد والد میسر نہیں ہوتا مثال کے طور پہ ناکامی پہ ڈالنے کے لیے, وہ کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار کیا جب آپ 60-65 سال کے ہوں گے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں فلاں وجہ کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا ہوں؟ کیا آپ نے یہ کہنا ہے؟ مثال ایز اے اب میں ایک اس میں انٹرپرینیورز کے لیے ایک لیسن ہے, وہ یہ ہے
کہ دیکھیں انٹرپرینور کے پاس یہ گنجائش نہیں ہوتی, ایکسکیوزز نہیں ہوتے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو فائر کر سکتا, کوئی بھی ڈیسیژن لے سکتا ہے. تو اس کے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ وہ 10 سال بعد یہ کہہ سکے کہ میں فلاں وجوہات کی وجہ سے ناکام ہو گیا. تو اس کو تو بیسیکلی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی ہے آگے کی طرف. تو میں بس لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی سے نیگیٹو لوگوں کو اور نیگیٹو چیزوں کو نکالیں, ٹھیک ہے. اور آپ کو جیسے آپ نے کہا آپ اینگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, آپ اقبال کو پڑھیں, آپ مذہب کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اب تو دیکھیں, اب تو امریکہ میں بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پلیز چرچ میں جائیں. ہاں بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, ورنہ کتنی پلز لیں گے آپ, ڈی اسٹریس کریں اپنے آپ کو, ذرا تھوڑا سا پلز لیں گے. کیونکہ جب تک آپ کو یہاں پر فوڈ نہیں ملے گی نا, بیسیکلی ہر چیز کی آپ بس 2 گاڑیاں, پھر بھی آپ کو تیسری گاڑی کی ضرورت ہے. آپ کو 10 گاڑیاں, پھر بھی آپ کو 2 اور گاڑیوں کی ضرورت ہے. تو یہ تو نیڈس کبھی انسان کی ختم نہیں ہوتی. یہ تھاٹ جب تک آپ اپنی پازیٹیو نہیں کریں. آپ نے وہ جو 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, شیخ سعدی سے پوچھا نا کہ جو ہرس ہے اور اس کا جو کیا علاج ہے, تو کسی بڑے لوگوں نے جب اس کو, لیکن جو شیخ سعدی کا جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہرس کے 2 علاج ہیں, ایک کنٹینٹمنٹ, قناعت پسندی, اور دوسرا قبر کی مٹی. ٹھیک, اس کے علاوہ تیسرا علاج بنا ہی نہیں آج تک. سر کتابیں سنا بہت شوق سے پڑھتے ہیں, لمس جاتے ہیں, باہر کے سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں. آپ کی 2-3 کتابیں ریکمینڈ کریں سی اوز کو, جیسے ہم اپنے سی او ٹوڈے میگزین میں آپ نے دیکھا پبلش کرتے ہیں, جو ہم اس کی سمریز لوگوں کو شیئر کریں, یا کہ یہ کتابیں پڑھو مرنے سے پہلے یہ 3 یا 4 کتابیں پڑھ کے مرو. وہ کون سی کتابیں ہوں گی سر؟ دیکھیے, اگر تو ایک تو سب سے, جب بھی کتاب کی بات آئے گی تو میں سب سے پہلے تو لوگوں کو کہوں گا کہ قرآن پڑھیں. وہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے, وہ پہلی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا, پرپس کیا آپ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا کھائیں اور پھر آپ سو جائیں اور پھر سارا دن میں کوئی حاصل کریں آپ, ٹھیک ہے نا جی. اس کے لیے آپ کو نہیں بھیجا. دیکھیے, جو اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ انٹرپرینورس کو کون سی کتاب پڑھنی چاہیے, تو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو میں الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں سوؤں گا نہیں جب تک میں کوئی چیز نئی سیکھوں گا. واو, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اس لیے الحمدللہ میں لائبریری میں رچ ہوں. میرے پاس اگر یوں کہیں کہ میں اگلے 3-4 ماہ میں کیا پڑھوں گا, تو مجھے اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں اپنے گیجٹ سے نکال کے آپ کو بتا سکوں گا کہ میں کیا مجھے کرنا چاہیے. دیکھیں, بزنس مین کو لیڈرشپ پہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ بیسیکلی دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں دنیا میں ایک سروے ہوا, اس میں یہ سروے ہوا کہ بھی آپ یہ بتائیے کہ گلوبل لیڈرس کون ہیں. ٹھیک ہے, وہ بڑا دلچسپ سروے ہے. وہ مجھے ایک میگزین میں باہر گیا ہوتا تو میرے ہاتھ میں لگا, تو اس میں انہوں نے کہا جی 20 لوگ بتائیں جو دنیا کے اس وقت گلوبل لیڈرس ہیں. تو اب لوگوں نے جو نام لیے اس میں 3 نام صرف سیاستدانوں کے تھے اور 17 نام بیسیکلی بزنس لیڈرس کے تھے, جیسے بل گیٹ ہے, جیف بیزوس ہے, یا ایلون مسک ہے, یا اسٹیو جاب ہے. تو دیکھیں, اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب لیڈرشپ کا کانسیپٹ بھی دنیا کا تھوڑا سا تبدیل. تو ایک تو بزنس مین کو لیڈرشپ پہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ بزنس مین از آل اباؤٹ دا لیڈرشپ. ٹھیک ہے نا, آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو یہ جو نئے کانسیپٹ اس وقت دنیا کے اندر آ رہے ہیں, جیسے دیکھیں اوبر آیا پاکستان کے اندر, کریم آیا پاکستان کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ, بلکہ آپ کے اس میگزین کے اندر بھی یہ کتاب کا تذکرہ ہے کہ بلو اوشین اسٹریٹجیز. یس, ٹھیک ہے. تو دیکھیں, ہم جس اوشین کے اندر, جس کو ہم کہتے ہیں ریڈ اوشین, جس کے اندر ہم کمپیٹ کر رہے ہیں, وہ تو دوسرے کو مارنے والی, وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر آپ کا برین رچ انف ہے اور آپ جو ڈومیسٹک پرابلمس ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کا سولوشن لے کے آ سکتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو بلو اوشین میں لے جائیں. یس, اور وہاں آپ بلو اوشین میں لے کے جاتے ہیں, سو دیر از نو کمپٹیشن, دیر از فری رائڈ. اس پہ کوئی سگنل نہیں ہے, کوئی رش نہیں ہے, آپ جتنی مرضی. پورے لاہور میں کوئی کیفے خودی نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, میں نے کہا یہی تو بلو اوشین ہے. تو بلو اوشین میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے لیے بلو اوشین کریٹ کریں. یس یس. تو ایک تو پڑھیں, ٹھیک ہے نا, نازیہ سن لیا نا, بلو اوشن سمجھ آ گیا نا, تو بلو اوشن کی طرف جائیں. تو بہت اچھی کتاب ہے. پرسنل ڈیولپمنٹ پہ جو ہے نا وہ کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں, جو جان میکسویل کی بہت اچھی, میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کے اوپر کتابیں. بلکہ آپ نے کام کرنا ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے مہینے دسمبر جنوری میں ایک ہمارا بک ریویو سیشن ہوتا ہے, آپ بلو اوشن اسٹریٹجی کی ایک سمری بنا کے لائیں, اس کے اوپر ہم بچوں کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. کیونکہ یہ کتاب نا ویسے تو پڑھنی نہیں, تو کم از کم گفتگو سے, کوشچن آنسر سے, تھوڑی مشکل کتاب ہے لیکن وہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ عام بندہ بچہ نہیں سمجھ سکتا.
ٹھیک ہے. تو آپ نے کیونکہ پڑھی ہے, آپ اس کو اس کے پروپوگیٹ کر رہے ہیں, تو بچوں کو میں چاہتا ہوں کنیکٹ کریں سی اوز کے ساتھ, اور ایز اے مینٹور ایک پروگرام ہمارا جس میں بکس کو ہم لے کے آتے ہیں تاکہ وہ بچے 8-10 کتابیں پڑھ لیں نا. میرا بلیو ہے کہ اگر ان کے اندر ڈائجسٹ کر لیں اس کتاب کو تو اس کی لائف بدل جاتی ہے, اس کو سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. اب میں اجازت بھی پتہ کیا کرتا ہوں, مجھے کبھی کوئی بزنس میں کوئی پرابلم آتا ہے نا, تو میں پتہ کیا کرتا ہوں, میں جب وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار اس پہ کوئی کتاب ہے دنیا میں, اس پہ کوئی کتاب ہے, وہ نکل آتی ہے سر, وہ درجنوں نکل آتی ہیں, درجنوں نکل آتی ہیں. تو میں جب اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اوہو, میں اپنی وائف کے ساتھ پچھلے دنوں ایک پنجابی سانگ لگا ہوا تھا, اس کے اندر کوئی 5-7-10 لفظ ایسے تھے جو بالکل مجھے سمجھ, لیکن وہ سانگ مجھے ہمیں بہت اچھا لگا, ہمیں وہ سانگ بہت پسند آیا. اچھا, میں نے ایسے میرے دل میں آیا کہ یار یہ کیا لفظ ہیں ان کا مطلب کیا ہے, تو میں نے اپنے موبائل سے ان کا مطلب ڈھونڈنا شروع کیا, تو میں نے دیکھا کہ اس سانگ میں وہ جو لفظ ہیں ان کا مطلب کو 20 زبانوں میں موجود ہے. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے, اور 10 منٹ کے اندر ہم نے اس سارے سانگ کو ایکسپلور کیا, اور دوبارہ جب سنا تو اس کا ایک لفظ ہمیں مزہ آیا, پھر پتا تھا. اس کے بعد میں نے اپنی وائف کو کہا, میں نے کہا اب اگر اس دنیا میں اس کے باوجود کوئی نالج سے بھوکا رہ جاتا ہے تو وہ بدقسمت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. سر ایک یہاں تھوڑی سی میں ڈنڈی ماروں گا, یہ اجازت کے ساتھ, گستاخی نہ ہوگی. اگر بیگم ناراض ہو جو اس پہ جو کتابیں کام کرتی ہیں جتنی مرضی پڑھ لے, یہاں سر یہاں نہیں کوئی کتاب کام کرتی سر, دیکھو بانٹ گئے جی, یہاں کتابیں نہیں کام کرتی, اس ایشو پہ کوئی کتاب نہیں ملے گی بہت, لیکن اثر نہیں کرے گی. دیکھیں اس میں بھی بزنس مین کا ایک اصول ہے کیا, جہاں آپ کو کچھ سمجھنا ہے وہاں پر سر گرا دینا, ٹھیک ہے نا جی. یار یہ ریسیپی ہے آف دا ڈے ہے جی. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا یار اس پہ میرا نالج کم ہے, تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو مان لیں, سرنڈر کر جائیں, سرنڈر کر لیں کہ تسی ٹھیک کہتے ہو, تو ہم بھی سرنڈر کر لیں. تسی ٹھیک کہتے ہو, آپ ٹھیک کہتے ہیں. You are right and the boss is always right. سر مجھے ایک بات بتائیں, کاروبار بھی ہے یہ, سہیل وڈائس میرے دوست ہیں, بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں جیو کے اوپر, ایک دن جیو کے ساتھ, ہم نے ایک دن سی او کے ساتھ, یہ اصل میں کیا کافی بھی سی او ہے نا, تو وہ اکثر اس کا سوال ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ امیر بھی ہیں, آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, آپ خوبصورت بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, تو پھر محبت کی یا محبتیں کی؟ یہ بورڈ کوسچن ہے جو میرا. میری جو وائف ہیں بیسیکلی میں نے سارا کچھ انہیں کے ساتھ ہی کیا ہے. ریئلی اسٹرگل کیا ساری؟ یس, الحمدللہ. دیکھیں میری کزن بھی ہیں, اور میں یہ کمفرٹیبلی کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ پسند کی بھی شادی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر میں فرض کر لیں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ میں آج سکسیزفل ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا بھی اس میں حصہ ہے. اس نے وہ جو مشکل وقت ہے, سارا جو ٹائم ہے, اس نے میرے ساتھ, میں فریکوینٹ ٹریولر ہوں, بہت زیادہ میری ٹریولنگ ہے. ایک سال میں میرا خیال ہے میرے کوئی 70 to 80 days جو وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مجھے ایک ایسی سپورٹ چاہیے تھی کہ جیسے مجھے یہ فیل آئے کہ گھر کا کوئی مسئلہ نہیں, گھر میں کوئی ہے جو ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ ٹیک کیئر کر لے گا, ٹھیک ہے نا جی. اور پھر میں پوری بریولی, پوری دلیری کے ساتھ جو ہے نا وہ پوری دنیا میں بھی پھروں اور بزنس کے لیے بھی میں کروں. تو الحمدللہ یہ موقع مجھے, یہ آپ نے کیا سر, یہی سوال میرا اگلا بھی تھا جو آپ نے آدھا پارشلی جواب دے دیا ہے, کیونکہ ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لائف بیلنس ہوتی ہے, ورک لائف بیلنس. سی اوز کا بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے, لوگ وہ دنیا میں تو کامیابی کر لیتے ہیں لیکن وہ گھر میں ناکام ہو جاتے ہیں, اور اس کو میں ناکامی ہی کہتا ہوں اوور آل جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا کیا ٹیک آن یور ورک لائف بیلنس آف خالد عثمان؟ دیکھیں میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بیسک بجتا ہے کہ ورک بیسیکلی اس لیے کرنا ہے, آپ نے بزنس میں سکسیزفل اس لیے ہونا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کی ساری بینیفیشری آپ کی فیملی. ٹھیک, اور اگر فرض کر لیں آپ نے سکسیس کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ, لیکن آپ کی فیملی آپ سے اگنور ہو رہی ہے, تو پھر آپ کچھ غلطی کر رہے ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی جب آپ اینڈ پہ جائیں گے, دیکھیں جب کوئی کامیابی ملتی ہے نا جی, تو آپ یقین کیجئے ساری دنیا آپ کو کامیاب کہہ رہی ہو تو آپ کو مزہ نہیں آتا. جب آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے, آپ کے والد, آپ کی والدہ, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, جب آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اب آپ کو کچھ سکسیس ملی ہے, آپ یقین کریں اس وقت مزہ. میرے بچے اس وقت ٹین ایج کے اندر ہیں, اور میں دوستوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب بچے ٹین میں آئے نا تو زیادہ ٹائم دیں بچوں کو, زیادہ لمبی ڈسکشنز کریں بچوں کے ساتھ, زیادہ گپ شپ کریں. الحمدللہ میرا یہ مسئلہ نہیں ہے, نہ مجھے نہیں لگتا کہ میری وائف اور یا میری فیملی کی طرف سے ایسی کوئی شکایت ہو کہ میں ان کو ٹائم نہیں دیتا. میں ٹائم بھی دیتا ہوں اور کوالٹی ٹائم دیتا ہوں. اچھا, یہ بھی ایک نا چھوٹا سا الوژن ہے, پرسیپشن اور ریئلٹی ہے.
کہ سامنے سارے کہتے ہیں میں بہت خوش ہوں, پیچھے کچھ اور کہانی ہوتی ہے. اکثر سچویشن میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا, ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں, باپ بھی خوش ہوگا, آپ کی بچے بھی خوش ہوں گے ابا جی سے, بیگم نہیں خوش ہوتی سر جی, اس کے تو گلے شکوے نہیں کبھی ختم ہو سکتے. دیکھا نا, یہ مان گئے ہیں, یہ مان رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں خوش قسمت ہوں. چلے اس میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے, باقی آپ جھوٹ نہ بولیں, اس میں بولا, اس میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے, یہ لاؤڈ ہے جی. آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش ہے تو میں لے لیتا ہوں. لو جی مان کے بڑے اچھے, بڑے اچھے خالد ایز اے ہسبینڈ, بڑے اچھے ہسبینڈ ہیں, کیونکہ یہ ماننے میں کامیابی ہے, یہ ماننے میں. سر آخر میں کلوزنگ پہ مجھے یہ بتائیں, آپ کا آج تک کی ڈیٹ میں اتنی اچیومنٹس کی, اتنی دنیا دیکھی, بزنس بھی کیا, یو آر ریئلی پراؤڈ آف یور اچیومنٹ, 1 2 کوئی ایسی اچیومنٹ بتائیں لائف میں یو آر ریئلی پراؤڈ آف. دیکھیے میں بالکل ایک, میں نے بتایا کہ چھوٹے سے میرے خاندان میں میرے والد صاحب کی ایک شاپ تھی بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. کس علاقے میں؟ یہ گلبرگ میں تھی, لاہور میں کے اندر. اوکے, ٹھیک ہے نا جی. گو کہ وہ پرانی تھی. میں نے اپنے والد سے کچھ چیزیں سیکھی. وہ میرے والد جو تھے وہ شاپ میں بھی بڑے انوویٹو تھے, ٹھیک ہے نا جی. تو میں جب یہ کر رہا ہوتا ہوں نا, تو میرے ذہن میں جب میں کچھ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں, جب میں کوئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہوں, جب مجھے لگتا ہے کہ مجھے مطلب بزنس میں آگے بڑھنا ہے, تو ایک چیز میرے پیش نظر ہے, میں جب بھی کوئی کتاب پڑھتا ہوں نا, تو میں صرف اپنے لیے نہیں پڑھتا. ماشاء اللہ. مطلب میں یہ اس میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار اچھا, یہ میں وہ چیز سیکھنے جاؤں گا تو چلو شاید میں 4 لوگوں کا بھلا بھی کر سکوں گا, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ وہ چیز کہ میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ میں علم کو بانٹوں, ٹھیک ہے نا جی. میرے جو کسٹمرز ہیں وہ مجھے جو کمپلیمنٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خالد صاحب جب آتے ہیں ہمیں کچھ سکھا کے چلے گئے, ٹھیک ہے نا جی. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی مجھے لگتا ہے کہ میں, ویسے تو ہم سب ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کسی نے کہا نا کہ ہمارا 99.9% ڈی این اے ایک جیسا ہے, لیکن 0.1% ڈی این اے میں ہم ڈفرینٹ ہیں, لیکن اس میں بھی اتنی ورائٹی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ اس بیریئر کو توڑ کے آنا, اور پھر جو ہے نا بڑی بات ہے, اس بیریئر کے اندر اس بیریئر کو توڑ کے آگے کی طرف جانا, اور پھر پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک ایسی کمپنی ڈیولپ کرنا کہ اب الحمدللہ ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. پاکستان انجینئرنگ ایکسپورٹ, دیکھیے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرنا پاکستان سے بہت آسان ہے, کیونکہ ہمارے پاس کاٹن ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا را میٹیریل ہے, ہیومن ریسورس ہے, ٹیکنالوجی. دیکھیں سب سے مشکل کام اس وقت پاکستان سے انجینئرنگ ایکسپورٹ کرنا ہے, اور الحمدللہ اب ہم انجینئرنگ یعنی بظاہر ہم کوئی چیز ہمارے میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو ڈائریکٹلی ہم پروڈیوس کرتے ہیں, جس سے اور بھی مشکل ہو جاتی ہے پیچھے ہماری. تو الحمدللہ ہم یہ سارے کام. سر سیکنڈ لاسٹ کوشچن کہ آپ کا کون رول ماڈل ہے؟ کیونکہ بندہ ایک تو والد ہوتا ہے, نیچرلی ہر بندہ اپنے والد کو رول ماڈل سمجھتا ہے, یا اپنے کسی استاد. آپ کا ہوز یور رول ماڈل, چاہے وہ لوکل ہے چاہے وہ فارنر ہے, جس نے آپ نے سیکھا, جس نے آپ کی لائف, چاہے ایک یا 2, کیونکہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اسٹیج وائز, جس نے خالد کی لائف کو ٹرن اراؤنڈ کیا. دیکھیے ویسے تو میں نے جیسا کہا, آپ نے کہا بالکل ٹھیک درست کہا آپ نے, کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, جو مینٹور ہوتے ہیں, جو آپ کو سکھاتے ہیں. اس میں بہت سارے اساتذہ کا بھی نام آ جائے گا, بہت سارے فرینڈس کا بھی نام آ سکتا ہے. میں نے بہت سارے اپنے کسٹمر سے بھی جو ہے نا سیکھا ہے, وہ سیکھا ہے. تو اٹس ویری ہارڈ فار می کہ میں کسی ایک جو ہے نا فرد کا جو ہے, لیکن میں اپنے والد صاحب کا اس طرح ضرور تذکرہ کروں گا کہ انہوں نے مجھے, میں جب بھی میں نے کوئی کام کیا تو انہوں نے مجھے انکریج کیا, ماشاء اللہ, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, انہوں نے مجھے انکریج کیا. اور الحمدللہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بریو ہیں, ٹھیک ہے نا. اور میں جب یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا میں بریو ہوں, تو میں کیوں بریو ہوں, میں جب اس پہ سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میں بیسیکلی یہ کنیکشن میرے والد صاحب کے ساتھ جا کے وہ آج میں اگر میں اپنی بزنس میں دیکھتا ہوں نا کہ میری سکسیس کیوں سکسیس ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ 70-80% رول اس بریونیس کا, جو بیسیکلی میں نے انہیرٹ کیا اپنے والد صاحب سے. بس وہ اصل چیز ہے. ماشاء اللہ. سر آپ بتائیے گا کہ لاسٹ میں کہ کیا میسیج دیتے ہیں نئی نسل کے, کیونکہ بہت زیادہ ہوپلیسنس, حقیقت میں بھی یہ سچویشن ہے. پارشلی ٹھیک ہے کہ بزنس والے پیسے کما رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں, لیکن دوسری سائڈ دیکھیں جو ہماری پاورٹی, ہماری جاب لیسنس نمبر 1 ایشو ہے. پھر آگے وہ جو بچے جو ہوتے ہیں نئی نسل کے, BA MBA کر کے, ایون کسی کے پاس کانفیڈنس بھی ہو لیکن نوکری نہیں ملتی, کیا ان بچوں کے لیے, نئی نسل کے لیے کیا میسیج ہے ہوپ کا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کی بہت ساری باتوں سے اس جو آخر میں آپ نے کی اس سے اتفاق نہیں ہے. اس وقت
دیکھیے اگر آپ کسی بھی بزنس مین سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا یار مجھے تو ہیومن ریسورس نہیں ملی, مجھے تو افراد مارکیٹ سے. تو کیا گیپ ہے یہ, کیا گیپ ہے یہ؟ ہاں پرابلم یہ کہ گیپ ہے بیسیکلی. ہم جو لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں نا ہمارے تعلیمی اداروں سے, اور دوسری بات اس کلچر کی بیس کے, دیکھیں خالی تعلیمی ادارہ بندے پروڈیوس نہیں کرتا, کلچر بیسیکلی لوگ پروڈیوس کرتا ہے. تو دیکھیں ہم یہ جو نیگیٹیوٹی کا کلچر ہے نا بیسیکلی اس نے مشکل پیدا کی ہوئی ہے اس وقت ہمارے نوجوان کو. بیسیکلی اس نے ایسیڈک کیا ہوا, اور جب آپ ایسیڈک ہوتے ہیں تو آپ کو بلوٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور کوئی آپ کو چیز. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے نوجوان پازیٹیولی اس وقت یہ اگر چیک کریں کہ اس وقت مارکیٹ میں اپرچونیٹیز کیا ہیں, تو بے پناہ اپرچونیٹیز ہیں ایز اے انٹرپرینور. 3 ایسی بچوں کو بتائیں کہ بچوں یہ یونیورسٹیز میں تو تمہیں ڈگری ملنی ہے, یہ کمپیٹنس لے کے آؤ گے نا مارکیٹ میں, تو کیونکہ آپ کی جو ریکمنڈیشن ہوگی اگر آپ کی وہ کمپیٹنس ڈیولپ کر کے آئیں گے تو وہ بے روزگاری تو نکل جائے. میں نے جو فیل کیا نا نوجوانوں کے اندر, جی وہ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی دیکھیں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا جی, ہم ٹی وی پہ اور سکسیزفل لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم گلیمرائز ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں ایک بندہ ہے وہ زبردست قسم کی گاڑی پہ آ رہا ہے, کوئی کام سارا دن نہیں کر رہی خاتون, اور اس کے معاملات پھر بھی چل رہے ہیں, وہ ہر وقت اتنی تیار ہے کہ اتنا تیار بغیر بیوٹی پارلر کے آپ نہیں ہو سکتے. ہم بیسیکلی لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں, لیکن ایکچوئل میں کیا ہے کہ جو منزل حاصل کرنے کا طریقہ ہے دیکھیں وہ تکلیف دے, وہ آپ کو اس ڈیڈیکیٹ. ہمارے نوجوان یہ کئی دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ اتنا نسانی میں چلا گیا, ٹھیک ہے, یہ جو شارٹ کٹ ہے نا اس کو چھوڑیں, ٹھیک ہے نا جی, انسٹنٹ مائنڈ سیٹ جو ہے, اور اپنے مائنڈ کو بیسیکلی ذرا فلٹر ڈاؤن کریں, اپنی اسٹرینتھس کو پہچانیں. مثال کے طور پر ابھی ایک نوجوان میرے پاس والد بھی آئے اس کے, اور وہ بھی آیا کہ جی یہ کیا کرے, تو کیا اس کو آگے کرنا چاہیے. اس کے والد کا ایک چھوٹا سا ایک ہوٹل ہے, وہ نوجوان نے MBA کر لیا, تو یہ کیا کرے. تو میں نے اس کو کہا بھائی دیکھیں آپ کیوں نوکری ڈھونڈ, آپ کے والد کا ایک چھوٹا سا ایک ہوٹل ہے, آپ ذرا سوچیں کہ اس کے 2 3 4 5 6 10 ہوٹل کیسے بن سکتے ہیں. یہ جو ایکسپیرینس آپ کے گھر کے اندر موجود ہے, یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. اگر دیکھیں ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنی اسٹرینتھ پہ نہیں کھیلتے, ہم اپنی ویکنس. مثال کے طور پر میں اکثر مثال دوں, اگر ایک فاسٹ بولر یہ چاہے کہ یار میں اوپنر بن جاؤں تو وہ بیوقوف ہو, اس کو تو چاہیے فاسٹ پچ, گرین پچ چاہیے تاکہ وہ باؤنسر مار سکے, ٹھیک ہے نا جی. تو ایک تو نوجوانوں کو یہ سمجھ کہ اسٹرینتھ سے مراد صرف آپ کی یہ نہیں ہے کہ آپ نے MBA کر لیا تو اب آپ کو کوئی, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں مثال کے طور پر اگر آپ کے والد کی موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کی بھی دکان ہے تو اس کی بھی 10 دکانیں بن سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی بھی 20 شاپس, اس کی بھی چین بن سکتی ہے. آن لائن اپلیکیشن بنا کے آپ آن لائن, تو آپ کو کسی کے پاس جا کے CV ڈراپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ اسی کو جو آپ نے تعلیم حاصل. لیکن پرابلم کیا ہے, ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ چھوٹا کام, وہ جو سوشل رسک ہے, وہ چھوٹا کام کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں یہ پڑھے لکھے نوجوان, لیکن جو ان پڑھ ہے, ان پڑھ نوجوان اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا مرغی کی دکانیں جگہ جگہ پر, اگر آپ نے دیکھا تو مرغی کے پر اٹھانے والے لوگوں کو اگر آپ نے کبھی دیکھا, میں نے دیکھا, ان کی 3 تولے کا تو انہوں نے ہاتھ میں پہنا ہوتا ہے وہ سونے کا, ٹھیک ہے نا, ان کی 10-12 گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ مرغیوں کے پر اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. وہ سروس بھی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ شام میں وہ مرغی کا پر جو ہے دکان کے اوپر کھڑا بدبو مار دے گا, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ پروٹین سورس ہے, وہ کسی کو چاہیے, وہ وہاں سے اٹھاتے ہیں اور کسی کو جا کے وہ پہنچاتے ہیں, اور اس کے دوران میں دیکھیں اس وقت اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ منی میکنگ کرے اور اپنے آپ, تو اتنی اپرچونیٹیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس کو گن نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یار کوئی لاٹری سے کے ذریعے سے وہ کامیاب ہو جائے گا تو وہ لاٹری مینٹالٹی ہوتا ہے, لیکن وہ 1 لاکھ میں یا شاید 1 کروڑ میں کوئی ایک آدمی کامیاب ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے. ایک ہی لیسن ہے ان کے لیے کہ بھائی نکلیں اور آپ کو نیچے سے اوپر جانا پڑے گا. دیکھیں اجاز صاحب ہم جب تھے تو میں ایک وقت تھا اپنی کمپنی کا چپراسی بھی خود ہی تھا, اور ایسے ہی ہوتا ہے, اور میں بیسیکلی صفائی بھی کرنی پڑتی, خود ہی تھا, جینیٹوریل بھی تھا, تو ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اب اگر کوئی میری گاڑی اور میرا بزنس دیکھ کے یہ سمجھے کہ یار یہ سارا کچھ سب پہلے دن سے تھا, تو مجھے تو وہ سلیم گوری کا جملہ یاد آتا ہے, کہتا ہے جب میں نئی کمپنی, اب تو وہ ماشاء اللہ ملٹی بلینئر ہے, تو کہتا ہے جہاز میں نے جب اپنے دفتر بنایا نا تو میرے پاس نا جو ادھر DH میں ایک چھوٹا سا کمرہ لیا تو میرے پاس کوئی سٹاف نہیں تھا, اکیلا تھا, اور میں اپنا نا ٹیلی فون اس وقت ایسے ڈائل والا ہوتا تھا PTCL کا نا, تو کہتا تھا یقین جو پورے دن میں کوئی کال ہی نہیں آتی تھی, کیونکہ کسٹمر کو کہتے ہیں ہفتے میں کوئی کدی کال آتی تھی. جب کال ہے تو اپنی بیگم کو فون کرتا تھا, مجھے نا PTCL میں فون کر دیا کرو, بتا مطلب تم سے بات ہی کر لیا کرو. تو مطلب کہتے ہیں یہ ٹائم ہوتا ہے ایک وقت کہ جب آپ کو کال بھی نہیں آتی ہے, فون بھی ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا.
ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم پہاڑ چڑھنا شروع کرتے ہیں, جب پہاڑ 4 سے 5 قدم اس کی چوٹی پیچھے رہ جاتی ہے نا, تو ہم پھر سوچتے ہیں کہ یار یہ جو دوسرا والا پہاڑ ہے یہ آسان ہوگا, ادھر چلے جاتے ہیں, اور پھر ہم پہلے اترتے ہیں, اور جب اس کے 4-5 سٹیپ رہ جاتے ہیں نا تو ہمیں کوئی اور پہاڑ آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے, اس وقت ہم کوئٹ کر جاتے ہیں. تو لیکن یہ ظاہر ہے جی یہ جو روڈ ہوتی ہے نا, یہ جو سکسیس کی, یہ آلویز اسموتھ نہیں ہوتی, یہ کارپیٹڈ نہیں ہے, یہ سالیٹیئر روڈ ہے, یہ پمپی روڈ ہے, اس کے اندر بے شمار ان سین ہے. آپ کو یہ سارے اگر آپ ان کو اوور کم کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ سکسیسفل کہیں. سر اقبال کے اوپر کلوزنگ کریں تو 2-3 اچھے اشعار, ایک تو شروع میں آپ نے کیا تھا, کلوزنگ میں بھی آپ کو اقبال کے کہ خودی کے کیفے میں آپ بیٹھے ہیں تو 2-3 اشعار اقبال کے جو آپ اتنا کلوز ہے آپ کے ہاتھ کے. اقبال بیسیکلی دیکھیں, چونکہ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے, آپ نے آخر میں ینگ لوگوں کے لیے بات کی, تو اقبال اگر جتنا ینگ اور نوجوان, اقبال کا جو اصل مخاطب وہ ہے ہی شاہین, وہ شاہین نوجوان ہے, اور شاہین بیسیکلی علامت سمجھی تھی طاقت کی, ٹھیک ہے نا. تو اگر نوجوان ہمارے پڑھے تو مجھے اقبال کی ایک نظم, اس کے بعد چند اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر کیا تو نے. کیونکہ دیکھیں اقبال کیا چاہتا ہے, اقبال یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں میرا ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا, پاکستان جیتا انڈیا سے, میرے بچے جب سے جوان ہوئے ہیں نا انہوں نے پاکستان کو جیتتے ہی نہیں دیکھا بیچارہ انڈیا سے. میں اتنا خوش ہوا اس دن کہ پاکستان سے جیتتا ہوا دیکھا ہے. اب میں جب یہ پیریڈ تھا نا, ابھی تو جیتا تھا ہفتے ہے, تو میں اپنے بچوں کو کیسے کرتا تھا, میں کہتا تھا بیچا 92 کا ورلڈ کپ کھولو, میں ان کو ہسٹری سے جوڑتا تھا کہ یار دیکھو ہم انڈیا میں گئے تھے ایک دفعہ, تو ہم نے 6 میچ تھے, 5 ان کو ہرا دیے تھے ون سائیڈڈلی. تو کیا ہے, جب آپ اپنے آپ کو ہسٹری سے جوڑتے ہیں نا تو طاقت ملتی ہے. تو اقبال کیا کرتا ہے یہاں پر کہ کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اگر ہم اپنے نوجوان کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو سر پھر تو وہ فیل کرے گا پہلے دن سے پراؤڈ. ادروائز وہ جب مارکیٹ میں جائے گا ڈپریشن کے ساتھ زندگی شروع کرے گا, اپنے آپ کو کمزور سمجھے گا, ٹھیک ہے, تو وہ بڑے کام نہیں کر سکتا. اس کو طاقتور اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اس کی ہسٹری کے ساتھ جوڑیں. ہم نے الحمدللہ رول کیا, سب کانٹیننٹ پہ رول کیا, ہم نے دنیا کے اوپر رول کیا. ہماری ہسٹری میں جو ہے نا وہ بھری پڑی ہے ایسی چیزوں سے جن کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اور اقبال یہی کرتا ہے بیسیکلی, نوجوان کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ وہ کانفیڈنٹ فیل کرے, پراؤڈ فیل کرے, اور جب وہ مارکیٹ کے اندر جائے گا تو سچویشن بالکل ڈفرنٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ خالد صاحب سے دل نہیں کر رہا ختم کرنے کو, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ خالد صاحب کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اور ایک اچھا سا اپنا ایک موٹیویشن اس قوم کو بہت چاہیے, اور پریکٹیکل لوگوں ایک ہوتے ہیں نا وہ موٹیویشن اسپیکر جن کے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہوتا, ایک وہ ہوتے ہیں جو کامیابی کو اس لیول پہ آتے ہیں جن کی گفتگو میں وہ کہتے ہیں کہ سچ اگر سچے کی زبان سے نکلے تو اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. آج کی ٹیک اویز یہ تھی خالد صاحب سے, نمبر 1 کہ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے, سکسیس حاصل کرنی ہے, تو اپنے کلائنٹس کو, اپنے کسٹمرز کو اور اپنی سپلائر کو کامیاب رکھیں, ان کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنا کر. نمبر 2 ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن. جب تک آپ اپنے 100% پورا نہیں دیتے آپ کامیابی نہیں ہوتی. اور لاسٹ میں بچوں کے لیے سر یہ سمری ہے آج کی سیشن کی, اور لاسٹ میں بچوں کے لیے کہ تانسانی چھوڑ دیں. یہ جو ہارڈ ورک ہے نا, یہ جو انسٹنٹ مائنڈ سیٹ ہے نا, راتوں رات امیر ہونے کا کہ آپ کا جی کوئی کامیابی ہو جائے گی, تو یہ بالکل غلط بات ہے. ایک پورا روڈ ہے 10 سال کی, وہ جو جرمن فلاسفی ہے کہ 10,000 آورس کام کرنے پڑتے ہیں, پھر جا کے ایک بڑی کامیابی آپ کو ملتی ہے. تو کلوزنگ جو اقبال کے اوپر ایک شعر کے اوپر سر آپ نے خوبصورت شعر کیا, تانسانی کے اوپر اقبال کا شعر نوجوانوں کے لیے کہ ہے شباب جو جوانی ہوتی ہے اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے. شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام, سخت کوشی سے ہے تلخی حیات. انگ بھی کہتے ہیں شہد کو, کہ جو بندہ زندگی میں جتنا سخت کوش ہوتا ہے, جتنا ٹف ہوتا ہے, وہی کہ پہاڑ کی چوٹی کے جب 3 قدم رہ جائیں تو بھاگتا نہیں, وہ تھوڑا سا آخری جو پش اپ ہوتا ہے نا سر, وہ سب سے مشکل ہوتا ہے, وہیں سے ہم چھوڑ جاتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں تو یہ کائنات آپ کے لیے ہے. آخر میں سر کلوزنگ جو آپ نے ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو سر پاکستان کی بات کرنے تو 2 پاکستان ہیں. یہ میری فیورٹس لائنز ہیں. ایک پاکستان صبح کا ہے جو کہ خالد جیسے CEOs انٹرپرینورس بناتے ہیں. صبح ارلی سب سے اٹھتے ہیں, سب سے پہلے آفس جاتے ہیں, سب سے آخر میں آفس سے نکلتے ہیں. یعنی کہ صبح 7 بجے جاتے ہیں اور رات شام تک 7 بجے تک کام کرتے ہیں, 12 گھنٹے کام کرتے ہیں, 8 گھنٹے کا تصور ختم ہو گیا. دوسرے وہ پاکستان ہے جو شام 7 بجے بیٹھتا ہے, 50 کلاؤنس میں کہتا ہوں ان کو سر, جو اینکرز اور جو پولیٹیشین پٹھا دیتے ہیں, اور رات 12 بجے تک اس ملک کی قوالی کرتے ہیں کہ یہ ملک کل بند ہو جائے. تو پلیز خدا کے لیے شام کے پاکستان کو کچھ 1 مہینے کا روزہ رکھ لیں,
بالکل بند کر دیں, صبح کے پاکستان میں آ جائیں. جو یہ آج صبح ماشاءاللہ اتنی انسپریشنل ہم نے گفتگو کی اور ٹیکنالوجی کا ہم نے بینیفٹ لیا, لوگوں نے سنا بھی دیکھا بھی, اپنے کویشچن آنسر دیں. اور خالد صاحب جیسے دوستوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہ کیفے خودی ان کا اپنائیے. جہاں نثار کا نہیں ہے, یہ اقبال کے نام پہ بنا ہوا کیفے خودی ہے. اور آپ آئیے, آپ ان سے ہم بلیو اوشن اسٹریٹجی پہ اور اقبال کے اوپر ایک سیشن ایکسکلوسیو کریں گے. اجاز کو اجازت دیں. آج کا سیشن آپ سی او ٹوڈے ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اجاز نثار کے پیج پہ, سی او کلب کے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں اور اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اللہ حافظ.